बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खुसूसी प्रोग्राम मुक़दमा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज हम रुख करेंगे यमन का, क्योंकि यमन में इजरायली हमले के नतीजे यहाँ के वज़ीर आज़म समेत दीगर 10 वज़रा और अहम शख्सियात वो शहीद हुए हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे यमन के हौसियों की, जिन्होंने यानी अपने हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से इजराइल की जानिब से 8 अक्टूबर 2023 से जो हमले शुरू किए गए थे, उसी वक्त से यमनियों का, यमन की हौसी हुकूमत का जो रद्दअमल सामने आया वो मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनी कास के साथ रहा। उन्होंने बरमला तौर पर ऐलान किया कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। उसके बाद ही से शुरू हुआ यानी इजराइल और यमन के दरमियान भी यानी तनाव। लेकिन यह तनाव इब्तिदा में हौसियों की जानिब से तायीद के ऐलान की हद तक था, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए और गज़ा पर इजरायली मज़ालिम बढ़ते गए, वैसे वैसे हमने देखा कि दुनिया ने गज़ा को यका वो तन्हा छोड़ना शुरू कर दिया। यानी बिल्कुल यह तौर पर इजराइल के मज़ालिम के आगे इनको छोड़ दिया गया। लेकिन यानी इब्तिदा ही से यमनियों ने बरमला तौर पर, खुले तौर पर, सरकारी सतह पर, अवामी सतह पर खुलकर फ़लस्तीनियों की तायीद की, गाज़ा वालों की तायीद की, सड़कों पर निकले, एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि हम इजरायली जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ हैं और इजरायली तसल्लुत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं और अक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि इन हमलों को रोका जाए, रुकवाया जाए। यह सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि नौबत फिर यहाँ तक पहुँच गई कि आज जिस तरह से यानी अगस्त के आखिर हफ्ते में इजराइल की जानिब से एक खौफनाक, एक बड़ी कार्रवाई जो इसको कहता है, जबकि जारहाना, जालिमाना हमला किया गया यमनियों पर। तमाम यानी जो आलमी ख़वानीन हैं उनको बालाए ताख रखते हुए जिस तरह से वो गाज़ा में करता रहा है, वही चीज़ यमन में भी की गई। आज के इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे इस हमले के बाद, यानी ये जो अगस्त के महीने के आखिरी हफ्ते के आखिरी दिनों में, आखिरी अय्याम में जिस तरह से इजराइल ने यमन पर एक शदीद नौयत का हमला किया, तो क्या इसके बाद, चूंकि यमनियों का एक वस्फ है, एक उनकी खुसूसियत है कि वो जुल्म को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते और चाहे जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, ये उनकी तारीख रही है। वो हमेशा मज़ाहमत को उन्होंने तरजीह दी, मज़ाहमत पर वो डटे रहे और मज़ाहमत के ज़रिए उन्होंने किसी को भी कबूल नहीं किया। यही वजह है कि हम देखते हैं कि यमनियों की जो डिप्लोमेसी है, पॉलिसी है, वो दीगर अरब ममालिक से आज के दौर की हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ नज़र आती है। क्योंकि आज जिनको अरब हुक्मरान हम कह रहे हैं, बहरहाल उन्होंने किस तरह की अपनी पॉलिसी को यानी अपनाया है, वो दुनिया देख रही है, सारी मुस्लिम दुनिया देख रही है। बिलखुसूस गाज़ा में जो कुछ इस वक्त चल रहा है, 8 अक्टूबर से लेकर ताहाल जिस तरह की बर्बरियत और जुल्म की इंतहा हो रही है, तो इसमें हम अरब हुक्मरानों का जो रोल देख रहे हैं वो वाज़ेह है, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर हम देखते हैं कि एक गरीब मुल्क, एक छोटा सा मुल्क, एक जिसके पास कोई वसाइल नहीं है, बल्कि इसको पहले ही से खाना जंगियों से दोचार किया गया, तागूती ताकतों ने इसको पहले ही इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम कहेंगे कि इसको खानों में बांटने के लिए, यानी आपस में लड़ाने के लिए, जो हमेशा हर मकाम पर ये अपनी जो है साजिशें रचते हैं, उसके तहत यमन में भी वही उन्होंने किया। और यमन इंतहाई हम कहेंगे कि कसम पुरसी के आलम में है, जंग ज़दा सूरत हाल से वो यकीनन दो चार है, क्योंकि बरस उस पर हमले किए गए और इसको तोड़ने की अंदर से और बाहर से पूरी कोशिश की गई। इस हालत में इंतहाई यानी बुरे हाल में, इसके बावजूद उनकी जानिब से फ़लस्तीनियों की तायीद करना, फ़लस्तीनियों के कास की तायीद करना, ये ख़ुद अपने आप में मुस्लिम दुनिया में एक मिसाल बन गई है जिसको तारीख़ याद रखेगी। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे कि मामला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा है और आगे के हवाले से किस तरह के इम्कानात हैं, खदशात हैं, ख़तरात हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हौसी हैं कौन।
حوثی جن کے حوالے سے ایک عام دنیا میں یہ تاثر دیا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے ان کو یعنی مختلف خانوں میں بانٹا جائے، کسی کو سنی کہہ دیا جائے، کسی کو وہابی کہہ دیا جائے، کسی کو شیعہ کہہ دیا جائے، تو یہ چیز کو باضابطہ طور پر بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب بھی یعنی مغرب میں یا پھر میڈیا میں جب بھی ان کا نام آیا ہے تو کچھ اس انداز میں، پہلے تو یہ تھا کہ حوثی باغی، اور پھر اس کے بعد حوثی زیدی شیعہ، اس طرح سے، تو اسی طرح سے ان کا یہ تعارف دیا جاتا ہے۔ بہرحال ہم اس بحث میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن ان کو جو پیش کیا جاتا ہے مغرب میں میڈیا میں، تو حوثی زیدی شیعہ مکتب سے تعلق رکھنے والی تحریک جو 1990 کی دہائی میں الشباب المومن کے نام سے وجود میں آئی، اور پھر انصار اللہ بھی ان کی وہی اسی کی ایک عسکری ونگ ہے۔ سال 2004 میں بانی رہنما حسین الحوثی کی شہادت کے بعد تحریک نے عسکری اور سیاسی سمت اختیار کی۔ یہ تحریک شمالی یمن کے سادہ سے پھیلی اور سیاسی طاقت بنی۔ حوثی یمن میں ایک متبادل نظریاتی حکمرانی کا ماڈل پیش کرتے ہیں۔ ان کی شناخت مذہبی، قبائلی اور مزاحمتی یعنی اس کے طور پر ساری دنیا میں متعارف ہے، اس سے ان کو جانا جاتا ہے۔ حوثیوں کی حکومت کیسے قائم ہوئی؟ سال 2014 میں حوثیوں نے دارالحکومت صنعا پر قبضہ کیا اور صدر منصور ہادی کو معزول کر دیا۔ سال 2015 میں سپریم پولیٹیکل کونسل کے تحت ایک متوازی حکومت کا اعلان کیا گیا۔ یہ حکومت عالمی سطح پر یعنی تسلیم شدہ نہیں ہے، اس کو تسلیم سبھی نے نہیں کیا، لیکن اندرونی طور پر یہ مکمل ایک فعال اور مضبوط حکومت سمجھی جاتی ہے۔ ان کا کنٹرول شمالی یمن کے اہم علاقوں پر ہے۔ حوثی حکومت سیاسی و فوجی طور پر خود مختار کردار ادا کرتی ہے۔ یہ اقتدار کا بڑا سیاسی موڑ رہا۔ حوثیوں کا نظام قانون و حکمرانی کیا ہے؟ کن بنیادوں پر ہے؟ حوثی نظام سپریم پولیٹیکل کونسل پر مشتمل ہے، جس کی اساس شریعت اسلامیہ اور انتظامی امور قبائلی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیے جاتے ہیں۔ عدالتی نظام میں شرعی قوانین پر عمل کیا جاتا ہے۔ ذرائع ابلاغ پر سخت نگرانی اور بعض اوقات سنسر بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ انہیں یہ بتاتے ہیں وہ کہ مغربی پروپیگنڈے کے خدشات ہوتے ہیں۔ مذہبی تعلیم، ثقافتی سرگرمیوں اور اسکولز پر ان کا اثر نمایاں ہے۔ حوثی علاقوں میں عوامی خدمات کا نظام کمزور سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ میں منظم ہے۔ یہ ان کے نظم و نسق کا ماڈل ہے، جہاں پر یعنی جس طرح سے جس دنیا کے دیگر خطوں میں ہم دیکھتے ہیں جمہوری ملک ہے، لیکن وہاں بھی کرائم کا وہ ریشو یعنی کم نہیں ہوگا جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، جہاں پر کافی کنٹرول کیا جاتا ہے، جہاں کی وجوہات یہ بتائی جاتی ہیں کہ جو شرعی قوانین ہیں وہ سارے معاملات پر کنٹرول کرتے ہیں اور کرائم کو کنٹرول اسی سے کیا جاتا ہے۔ حوثی حکومت اور امریکہ کے درمیان مخالفت آخر کیوں ہے؟ حوثیوں کا امریکہ مشرق وسطیٰ میں مداخلت کے ذریعے یعنی امریکہ کی مداخلت کو جو ہے وہ ایک فساد سمجھتے ہیں۔ ان کے نعرے موت بر امریکہ، موت بر اسرائیل عوامی سطح پر عام ہیں۔ یہ مخالفت صرف سیاسی نہیں بلکہ نظریاتی سمجھی جاتی ہے۔ امریکی پالیسیوں کو یمن کی خود مختاری پر حملہ تصور کیا جاتا ہے، یعنی امریکی جتنی پالیسیاں ہیں اس کو یمن اپنے لیے اپنی خود مختاری کے لیے ایک حملہ تصور کرتا ہے۔ یہ دشمنی سعودی اتحاد کی امریکی حمایت کی وجہ سے بھی یعنی مزید گہری ہوئی، کیونکہ سعودی اتحاد کی جانب سے جب یمن پر حملے کیے جا رہے تھے تو اس میں مکمل حمایت تائید امریکہ کی اس میں شامل تھی۔ حوثیوں کا امریکہ مخالف بیانیہ ان کی عوامی مقبولیت میں مزید اضافہ کرتا ہے، یعنی جو جذبات یمن میں پائے جاتے ہیں وہ امریکہ، مغرب، یورپ مخالف پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طاقتیں ہیں یہ ہمیں غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہیں، لیکن ہم غلام بن کر نہیں رہ سکتے۔ غازہ جنگ کے دوران حوثیوں کی فلسطینیوں کے تئیں تائید و حمایت والا جو موقف بنا، اس نے مزید خلیج کو پیدا کیا۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف حوثیوں نے غزہ اور فلسطینیوں کی کھل کر تائید و حمایت کا اعلان کیا۔ حوثی رہنما عبد الملک الحوثی نے اسرائیل کو قابض، دہشت گرد، ناجائز ریاست قرار دیا۔ یمن میں لاکھوں افراد نے فلسطینیوں کے حق میں ریالیاں نکالنا شروع کی۔ کہا گیا کہ یمن
فلسطین کے ساتھ ہے. غزہ کے حق میں سرکاری و عوامی سطح پر نعرے دیے گئے. سڑکوں پر اسرائیل مخالف مظاہرے شروع ہوئے. حوثیوں نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف براہ راست عسکری کارروائیوں کا بھی اندیا دیا. یہ حمایت محض جذباتی نہیں تھی بلکہ دنیا نے دیکھا کہ یہ ایک عملی تائید تھی. بحیر احمر کی ناکہ بندی اور حوثیوں کے اسرائیلی اہداف پر حملوں کا آغاز ہوا. نومبر 2023 مارچ 2024 تک نومبر 2023 مارچ سے 2024 تک حوثیوں نے ایک مرتبہ آپ کو پھر بتا دوں کہ نومبر 2023 سے مارچ 2024 تک حوثیوں نے بحیر احمر میں 60 سے زائد حملے کیے. 130 سے زیادہ کارروائیاں ریکارڈ کی گئیں جن میں میزائل، ڈرون اور کشتیوں سے حملے کیے گئے. حوثیوں کی کارروائیوں سے عالمی تجارت اور جہاز رانی متاثر ہوئی. 21 جہاز براہ راست نشانہ بنائے گئے. کئی ہلاکتیں ہوئیں جن کو چھپایا بھی گیا. کس کی؟ مغرب کی، اسرائیلیوں کی. یہ حوثیوں کا اپنی بحری طاقت دکھانے کا بھی ایک اس کو کہا گیا کہ انہوں نے اپنی بحری طاقت کو بھی بتایا. یہ حملے اسرائیل اور امریکہ کے جو غزہ میں حملے اور مظلوم فلسطینیوں کو جس طرح سے ظلم کا شکار بنایا جانا تھا اس کے رد عمل میں انہوں نے کہا کہ ہم حملے کر رہے ہیں. جب تک غزہ پر حملے بند نہیں کیے جائیں گے تب تک بحیر احمر میں اسرائیلی اہداف اور پھر آگے چل کر امریکی اہداف کو بھی ہم نشانہ بناتے رہیں گے. یہ حوثیوں نے اعلان کیا. اسرائیل و امریکہ کے بحری جہازوں کو آخرکار ریڈ سی والا اصل بحری راستہ چھوڑ کر دوسرا طویل راستہ اختیار کرنا پڑا مجبوراً. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک کمزور ملک نے، طاقت نہیں کہوں گا، ایک کمزور ملک نے بڑی طاقتوں کے منہ پر ایسا تماشا رسید کیا جس کی وجہ سے یہ دیکھا گیا کہ ان کو اپنا بحری راستہ تبدیل کرنا پڑا. اسرائیل کو 70% اضافی خرچ کا نقصان برداشت کرنا پڑا. خوراک، تیل اور الیکٹرانک سامان کی ترسیل میں، فراہمی میں تاخیر ہونے لگی. اسرائیل کو یورپ اور ایشیا کے درمیان بحری امپورٹ ایکسپورٹ بری طرح متاثر ہوا. حوثیوں کے حملوں نے خاموشی کے ساتھ عالمی معیشت کو بھی ہلا کر رکھ دیا. یہ جنگی کارروائی اب معاشی ہتھیار انہوں نے بنا کر رکھ دی. بحیر احمر پر ایک ایسا انہوں نے ناکہ بندی کی اور بتا دی کہ کمزور ہونے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ اگر حوصلہ ہو اور واقعی آپ کا قول اور فعل ایک ہو تو پھر آپ دنیا کی بڑی طاقتوں کو بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا احتجاج ہے. انہوں نے وہ احتجاج کر کے بتایا کہ فلسطینیوں پر، غزہ پر جس طرح سے آپ حملے کر رہے ہیں تو ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. وہی انہوں نے کیا جس کی وجہ سے جو عالمی معیشت ہے یا پھر عالمی جو ہم کہیں گے کہ آمد و رفت کا جو ذریعہ بحری جو راہداری تھی اس کو انہوں نے بند کیا، جس کا احساس یورپ کو ہوا، جس کا اندازہ امریکہ کو ہوا، جس کا خمیازہ اسرائیل کو ہوا اور اس نے یہ جانا کہ یہ نقصان ہو رہا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیٹو کا ملک ترکی، اس کی جانب سے کس طرح سے اسرائیل کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. بہت ساری چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں، بیان بازیاں تو بہت ہو رہی ہیں، دیگر مسلم دنیا کی جانب سے، مسلم ممالک کی جانب سے بیان بازیاں تو بہت ہو رہی ہیں، لیکن عملی طور پر اگر کسی نے کچھ کیا تو وہ یمن کے حوثیوں نے کیا، غریب یمنیوں نے کیا. انہوں نے جو بولا انہوں نے وہ کر کے دکھایا. وہ آج بھی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں. امریکہ اور برطانیہ نے حوثیوں کے خلاف حملوں کا آغاز کیا. ماہ دسمبر سال 2023 میں امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے یمن کے حوثیوں کے خلاف حملوں کا آغاز کیا گیا. درجنوں فضائی حملوں میں حوثیوں کے ڈرون اور میزائل مراکز کو نشانہ بنایا گیا. ان حملوں کو جوابی قرار دیا گیا. تاہم ان حملوں میں یمن کے جو معصوم باشندے ہیں وہ نشانہ بنائے گئے اور وہ شہید ہوئے. لیکن حوثیوں نے اپنے حملے نہیں روکے، ان کے حملے بھی جاری رہے. اس طرح یمن کے حوثیوں اور اسرائیل و اسرائیلی حمایتیوں کے درمیان کشیدگی روز بروز بڑھتی گئی، یہاں تک کہ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر بھی راست حملوں کا آغاز کر دیا. حوثیوں نے دسمبر 2023 میں اسرائیلی بندرگاہ ایلات پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا تھا. جنوری 2024 میں ڈرون حملے بھی ریکارڈ ہوئے. ان حملوں کا مقصد غزہ پر اسرائیلی حملوں کا جواب دینا تھا. اسی کے ساتھ 2025 میں بھی
यमनियों की जानिब से रास्त तौर पर इसराइल पर हमले किए गए। ये हमले अलामती और अस्करी दोनों लिहाज से अहम माने गए। यमन से इसराइल पर ये पहला बराह रास्त हमला था। हौसी खुद को महवर मज़ाहमत का हिस्सा करार देने लगे, यानी वो भी फ़लस्तीनी काज में मज़ाहमत का हिस्सा यानी अपने आप को बताने लगे। उन्होंने कहा कि हम भी फ़लस्तीनी भाइयों के साथ, यानी मस्जिद अक़सा के हवाले से, गाज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन की आज़ादी के हवाले से इनके साथ खड़े हैं। तो उन्होंने हमले किए, जिस तरह से 2023 में भी, 2024 में भी, 2025 में भी। 2025 में शदीद हमले रास्त तौर पर यमन से इसराइल पर तिल अबीब पर किए जाने लगे। सारी दुनिया ने देखा। इसराइल, अमेरिका और बरतानिया की जानिब से यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर हमलों में शिद्दत होने लगी। मार्च 2024 से इजरायली और अमरीकी तैयारों ने सना, हुदैदा और सादा पर बमबारी शुरू की। बरतानवी बहरी जहाज़ों ने हौसी कश्तियों को निशाना बनाना शुरू किया। इन हमलों में कमांडर, अस्करी तनसीबात और मवासिलाती निज़ाम को नुकसान पहुंचा। हौसी क़यादत ने इन हमलों को ज़ालिमाना तागूती जारियत करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने शहरी नुकसानात पर तशवीश ज़ाहिर की। ये जंग यमन की सरजमीन को एक यानी जंग के मैदान में और एक खित्ते की जंग के मैदान में इसको तब्दील कर दिया, अगरचे इसमें दुनिया की बड़ी ताकतें इन्वॉल्व रहीं। यहाँ तक कि माह अगस्त साल 2025 में इसराइल ने सना पर एक खौफनाक हमला किया। 28 अगस्त 2025 को इसराइल ने सना में हौसी क़यादत पर एक बड़ा हमला किया। वज़ीर आज़म अब्दुल अज़ीज़ बिन जब्तूर, वज़ीर दिफ़ा और 10 दीगर वज़रा इस हमले में शहीद हो गए। इससे हौसी हुकूमत को शदीद धक्का पहुंचा, ऐसा मगरिब ने बताया। सना में अहम इमारत यानी इमारतें तबाह हुई, सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए। ये जदीद तरीन और महल्लिक हथियारों के साथ यानी सना पर इसराइल का हमला था। हमले के बाद अब्दुल मलिक अल हौसी ने इंतकाम का ऐलान किया। मोहम्मद अहमद मफ्ताह को नया वज़ीर आज़म मुक़र्रर किया गया। हौसियों ने ऐलान किया कि हम इंतकाम को फ़र्ज समझते हैं। फ़ौजी मशक़ें और मिज़ाइल तजुर्बे तेज़ कर दिए गए हैं। यमन में फिर एहतजाज की एक लहर जो है बन आई है। हौसी क़यादत ने कहा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, गज़ा और फ़लस्तीन के अपने भाइयों की तायीद करते रहेंगे। यहाँ ये भी देखना ज़रूरी है कि शुमाली यमन इस वक्त किस तरह की सूरत हाल से दो चार है। शुमाली यमन शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत, अद्वियात की कमी और बिजली की क़िल्लत से दो चार है। सऊदी इत्तेहाद की सख्त नाकाबंदी मईशत को मफलूज करके रख चुकी है। खुराक की कीमतें 2 गुनी हो चुकी हैं। तालीमी इदारे बंद और अस्पताल वसाइल से वो महरूम हैं। अवाम रोज़ाना की ज़िंदगी के लिए जिद्दोजहद करते हैं। ये इंसानी बहरान यानी हर पहलू से अगर देखा जाए तो इंतहाई खौफनाक और तशवीशनाक है। यानी गज़ा की जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, इससे तकरीबन मिलती जुलती सूरत हाल हमने यमन में भी देखी। बल्कि यमन में भी हमने वही एक वो वक्त देखा जब उस पर हमले किए जा रहे थे। इसी तरह से भूखमरी का सामना यमनियों का था और आज भी नाकाबंदी की वजह से यमन में भूखमरी, मुख्तलिफ अमराज और मुख्तलिफ मसाइल, मुश्किलात का सामना यमनियों को हुआ करता है। और इसी सूरत हाल में वो फिर एक मरतबा जिस तरह से गज़ा के लोग आलमी ताकतों से यानी मुकाबला कर रहे हैं, उसी तरह से यमन की सूरत हाल को भी हम देख सकते हैं। इस कदर मुश्किल वो सूरत हाल, वो मसाइब के बावजूद फ़लस्तीनियों की हौसियों ने तायीद आखिर क्यों की है, क्यों कर रहे हैं, ये दुनिया के मुबस्सिरीन के नज़दीक एक सवाल भी बना हुआ है। हौसी मसले फ़लस्तीन को दीनी व अखलाकी फरीज़ा समझते हैं। इनके बयानिए में इसराइल की मुखालिफत वाज़ेह नज़र आती है। हौसी अवाम ने बावजूद माशी तकालीफ के लाखों रियाल फ़लस्तीनियों को अतिया किया है, करते रहते हैं। यह हिमायत बताई जाती कि इखलास पर मबनी है, सियासी फ़ायदा इसमें कहीं नज़र नहीं आता। अवामी शऊर फ़लस्तीन से, फ़लस्तीनियों से यानी वाबस्ता है। यमन की गलियाँ फ़लस्तीनी परचमों से भरी हुई नज़र आती हैं। अगर जैसे यानी गज़ा पर हमले होते हैं तो उसका असर फौरी तौर पर हमको सना में नज़र आता है। और जुमा के मौके पर हम देखते हैं कि यानी यमनी लाखों की तादाद में मुख्तलिफ मकामात पर जमा होते हैं और फ़लस्तीनी की तायीद करते हैं, उनके हक़ में मुज़ाहरे किए जाते हैं। और मगरिब को, अमेरिका को, बरतानिया को, इसराइल को एक सख्त पैगाम दिया जाता है। अरब ममालिक और मुस्लिम दुनिया को झिझोड़ा जाता है कि आप कुछ करें,
اسرائیل کو روکیں, اسرائیلی مظالم سے فلسطینیوں کو بچایا جائے. سوال یہاں یہ بھی ہے کہ یمن کے حوثیوں کی پالیسی عام اعتبار سے دیگر عرب ممالک کی ڈپلومیسی سے مختلف کیوں ہے؟ یمن کی حوثی حکومت خود کو عربوں کے عمومی رویے اور پالیسی سے الگ رکھتی ہے. وہ عرب ریاستوں کی اسرائیل سے دوستی کو قوم و ملت سے غداری قرار دیتے ہیں. یمن نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو ہمیشہ مسترد کیا ہے. ان کی پالیسی ایران کے قریب تر ہے. یہ ایک نظریاتی موقف ہے اور نہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی سیاسی معاملہ ہے. یمن اور یمن کے حوثی اپنے راستے پر ڈٹے ہوئے نظر آتے ہیں, کیونکہ یہ آج کی ان کی مغرب سے لڑائی نہیں ہے, بلکہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی پالیسیوں, مغربی آئین, مغربی قانون, مغربی طریقے, مغربی کلچر کو یمنیوں نے مسترد کیا ہے, ہمیشہ مسترد کیا ہے, اور اس سے وہ نبرد آزما رہے ہیں, اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے. ایران کی حمایت حوثیوں کے لیے اسلحہ, تربیت اور سفارتی پشت پناہی فراہم کرتی ہے. یہ الزام ایران پر لگتا ہے کہ وہ یعنی اخلاقی اور سفارتی پشت پناہی کے ساتھ ساتھ اسلحہ, گولہ بارود اور ہتھیار یمن کے حوثیوں کو فراہم کرتا ہے. سعودی عرب اور عرب امارات یعنی مخالف بلاک بن چکے ہیں, اور اس کی مخالفت میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یمن پر حملے بھی ہوئے اور ایک بڑی جنگ بھی چلی. امریکہ, برطانیہ, اسرائیل کی مداخلت نے معاملہ یہاں پر مزید بگاڑ دیا ہے. یمن علاقائی طاقتوں کی جنگ کا مرکز بن چکا ہے. یہ اندرونی خود مختاری کو چیلنج, یہ جو حوثی ہیں اس کو چیلنج قرار دیتے ہیں. حوثی اسے سامراجی دباؤ کہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے آگے کسی صورت نہیں جھکیں گے, ہم ختم ہو جائیں گے لیکن ہم سامراجی طاقتوں اور ان کی غلامی کو قبول نہیں کر سکتے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ یمن کے معاملے میں چین اور روس کا کیا رول ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دیگر خطوں میں بھی یہ جو جنگ ہے, یہ یعنی دو طاقتوں کی جنگ, درمیان کی جنگ بھی یعنی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, چاہے وہ یوکرین میں ہو, چاہے وہ غازہ میں اگرچہ غازہ والے اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اپنے سرزمین کی, مقدس سرزمین کے لیے وہ اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یعنی عالمی طاقتیں ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس میں انوالو ہیں. تو بہرحال اس میں یمن کے معاملے میں یہاں پر اگر ہم دیکھیں, امریکہ کو تو ہم دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ سعودی عرب کے ساتھ رہا ہو, چاہے وہ اسرائیل کے ساتھ رہا ہو, اور یہ ہم دیکھتے ہیں مغرب بھی اسی طرح ہے. لیکن یہاں پر روس جو مد مقابل طاقت ہے, چائنا جو مد مقابل طاقت ہے امریکہ اور مغرب کے بالمقابل, تو اب یہاں پر یمن میں چین اور روس کا کیا رول ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. روس نے اقوام متحدہ میں حوثیوں کے خلاف قراردادوں پر کئی بار ویٹو کیا, یعنی حوثیوں کی تائید کی, ان کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کی مخالفت کی. چین نے یمن کے حالات پر کئی مرتبہ اپنی تشویش کا اظہار کیا, سفارتی طور پر حمایت کا ان کے لیے جو ہے اظہار کیا, حمایت کی. براہ راست فوجی مدد واضح نہیں, مگر تعلقات یعنی چین کے ساتھ یمن کے واضح نظر آتے ہیں. اگرچہ یہ نہیں ہے کہ کوئی عسکری ان کو مدد فراہم کی گئی ہو, ایسا نظر نہیں آتا, ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے, لیکن سفارتی سطح پر چین نے یمنیوں کی, حوثیوں کی تائید کی ہے. حوثیوں نے چین کے سفیر کا استقبال کیا ہے. یہ تعلق محدود نظر آتا ہے, لیکن مستقبل میں ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بڑھ سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ چین اور روس بالواسطہ طور پر ایران کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یمن کو مدد فراہم کر رہے ہیں ہر اعتبار سے. یمن کا معاملہ اور علاقائی توازن اگر اس کو ہم دیکھیں تو حوثی خود کو محور مزاحمت میں شامل سمجھتے ہیں, یعنی فلسطینیوں کے ساتھ, اور جو کچھ امریکہ, اسرائیل اور طاغوتی طاقتیں اس خطہ عرب میں کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ من جملہ طور پر ہم ان کے مخالف ہیں, اور ہم اپنے موقف, اپنے راستے کو ہم خود متعین کرتے ہیں, اور ہم ان کی پالیسیز کو نہیں مانتے, اور ہم ان کے ساتھ نبرد آزما ہیں, ہم مزاحمت کر رہے ہیں اپنے خطے کی, جس میں ایران, حزب اللہ, عراقی, ملیشیا بھی شامل ہیں. ان کا یہ جو جس طرح سے اظہار کرتے ہیں, ان کا مقصد اسرائیل اور مغربی اتحاد کا مقابلہ کرنا ہے, اور ان کو اس خطے میں مداخلت سے دور کرنا ہے, اور فلسطین کی آزادی
کی وہ تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، اس کے لیے خود کو بھی مزاحمت میں شامل بتاتے ہیں۔ یمن اب محض جغرافیہ نہیں، ایک نظریاتی فرنٹ یعنی حوثی بن چکے ہیں۔ ان کی پالیسیاں صرف اندرون ملک کے حوالے سے نہیں رہیں بلکہ علاقائی سطح پر اثر وہ ڈال رہی ہیں۔ یمن عرب دنیا میں یعنی کہ مختلف نظر آ رہا ہے، اور اس کے طرف بھی کیونکہ عرب ملک ہونے کی وجہ سے دیگر عرب ممالک کی جو عوام ہیں ان کی تائید بھی ڈھکے چھپے انداز میں ان کو مل رہی ہے، کیونکہ وہ خطے کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک انہوں نے دیکھ لیا کہ فلسطین کا کیا حال کیا گیا، غزہ کا کیا حال کیا گیا، تو وہ اپنے پڑوسی ملک یمن کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کس طرح کی ناکہ بندی کی وجہ سے ان کی زندگی کس طرح سے اجیرن بنا دی گئی ہے، اور وہ کس طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں طاغوتی طاقتوں کا۔ تو اس کا ضرور بضرور جو عرب حکمران ہیں ان کو بھی ایک تشویش لاحق ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا، لیکن کل کیا ہو سکتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اب عالمی منظر کا اگر ہم جائزہ لیں تو حوثیوں نے عالمی قوتوں کو مجبور کیا کہ وہ یمن کو صرف بحران نہ سمجھیں۔ ان کی کارروائیوں نے امریکہ و اسرائیل کو دفاعی پوزیشن پر لایا ہے۔ یمن مشرق وسطیٰ کی نئی جو ہے صف بندی کا حصہ بن گیا ہے اور اہم ہے۔ یہ چھوٹی ریاست عالمی سطح پر ایک موضوع بن چکی ہے۔ اس کی حکمت عملی یعنی پر اثر سمجھی جا رہی ہے۔ یمن اب عالمی یعنی سیاست میں بھی ایک اپنا جو ہے حصہ وہ بنا چکے ہیں۔ یمن کی حوثی حکومت ایک نظریاتی، عسکری اور عوامی طاقت بن کر ابھری ہے۔ اس کی کامیابی اور ناکامی دنیا بھر کی نگاہوں میں یعنی بڑی اہمیت کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے۔ ان کا راستہ اگرچہ دشوار نظر آ رہا ہے، مگر وہ مسلسل ایک استقامت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ فلسطین کی حمایت نے انہیں عالم اسلام میں نمایاں کر دیا ہے اور ایک ان کی اہمیت بنا دی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یمنیوں کا یعنی صرف زبانی معاملہ نہیں رہا بلکہ عملی طور پر انہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، اور وہ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ یعنی ایک مرکز ہم دیکھ رہے ہیں جو غزہ میں ہم کو نظر آ رہا ہے، اور وہی ہم کو نظر آ رہا ہے یمن میں۔ تو اب بات یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ آگے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے اسرائیل کی جانب سے ایک شدید نوعیت کا حملہ کیا گیا، اس کے بعد یمنی کس طرح کا انتقام لیں گے اور کس طرح کی ان کی جو ہے آگے کی یعنی لاہ عمل ان کا ہوگا، یہ وقت ہی بتائے گا۔ لیکن یہ بات یہاں پر واضح ہو رہی ہے کہ اسرائیل اب آگے بڑھ رہا ہے۔ جس طرح سے شام پر اس نے کنٹرول کر لیا، اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام کے ساتھ شام کی جو نئی حکومت ہے الشرا کی، وہ اسرائیل کے ساتھ پیس ڈیل کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں بشار الاسد ہونے تک کیا معاملہ تھا اور اب کیا معاملہ ہو چکا ہے۔ اسرائیلی فورسز یہ رپورٹ سامنے آئی کہ انہوں نے دمشق کے یعنی کچھ قریب تک وہ چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آئے، کوئی ان کو مزاحمت نہیں، اور اب گولان کی پہاڑیوں پر جس طرح سے قبضہ تھا اس کو مزید انہوں نے بفر زون کو اور مزید آگے بڑھا دیا، اور کئی علاقے ایسے ہیں جس کو اپنے انڈائریکٹلی کنٹرول میں لے لیا۔ اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ احمد الشرا، جس کے حوالے سے بڑا مسلم دنیا میں بہت کچھ سمجھا جا رہا تھا کہ بشار الاسد کے حکومت کا خاتمہ اس نے کر دیا ہے اور بڑے جو ہے یہاں پر اب شام آزاد ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن آزاد نہیں ہوا، بلکہ وہ اسرائیل کے انڈائریکٹلی کنٹرول میں چلا گیا، بلکہ ڈائریکٹلی ہم کہیں گے یہ تو کٹ پتلیاں ہیں۔ یہ صورتحال ہو گئی، اب وہ مزید آگے بڑھ رہا ہے اسرائیل۔ اب یہ ضرور بات سامنے آ رہی ہے کہ یمن پر یہ مزید حملے کریں گے، اور مزید یعنی یمن کو بھی اسی طرح سے جس طرح سے غزہ کا حال انہوں نے کیا اسی طرح کی انہوں نے منصوبہ بندی کر لی ہے۔ لیکن کیا اگر اسی طرح سے جس طرح سے غزہ والوں کو چھوڑا گیا اور یمن کو بھی چھوڑ دیا جائے گا تو پھر اب رہتا کیا ہے؟ یعنی اس طرف اگر ہم دیکھیں تو غزہ پر فلسطین پر حملہ کیا، اور اس طرف جو آ رہے ہیں اگر یمن پر یہ حملہ کرتے ہیں تو درمیان میں کیا رہتا ہے؟ حجاز مقدس درمیان میں کیا رہتا ہے؟ سعودی عرب درمیان میں کیا رہتا ہے؟ عرب امارات درمیان میں کیا رہتے ہیں؟ بحرین، قطر۔ ویسے تو انڈائریکٹلی کہا یہی جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی کٹ پتلیوں کو بٹھایا ہوا ہے، لیکن اب ان کے منشے یہ ہیں کہ اب کٹ پتلیاں بھی نہ رہیں، راست طور پر وہ جو ہے حکومت کریں۔ اس طرح کی صورتحال، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو انڈائریکٹلی
یقیناً اسرائیل قابض ہو چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کب تک اس کے مظالم جاری رہیں گے، اب کس طرح سے. یقیناً لوگوں میں ایک قسم کی بے چینی ہے، لیکن ان حکمرانوں سے کوئی امید نہیں ہے. اب امید صرف اللہ کی ذات سے ہے، اور پوری امید یہی ہے کہ یہ اس کے جتنے مظالم بڑھیں گے اتنا ہی جو مزاحمت کر رہے ہیں ان کے حوصلے مضبوط ہوں گے، اور ان قریب وہ دن ضرور آئیں گے کہ اسرائیل کا خاتمہ ہوگا. اور یہ فیصلہ رب کے حضور سے ہی ہوگا. ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ حکمران بالکل ناکارہ، ان سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی. یقیناً خدائی مدد ان قریب نظر آ رہی ہے. اس کے لیے یقیناً ہم کو اپنے دل کے ساتھ بھی، اپنی دعاؤں کے ساتھ بھی، اپنے احساسات کے ساتھ بھی مکمل طور پر ان کے ساتھ ہونا پڑے گا. اگر ہم نہیں ہوں گے، اگر ہماری زبانیں ان کی تائید میں نہیں ہوں گی، اگر ہمارے احساسات ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، بلکہ ان غداروں کے ساتھ ہوں گے جو اس وقت در حقیقت چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر اسرائیل کے اور امریکہ کے قبضے میں یہ سارے علاقے چلے جائیں. بہرحال ان قریب خدا کی طرف سے فیصلہ ہوگا اور فتح و کامرانی سے ہمکنار تمام مظلوم ہوں گے. اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مقدمہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.